बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर मलिक और आप देख रहे हैं टॉक फोरम ओनली ऑन मेट्रो वन न्यूज़। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं जो काउंटलेस हैं, उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, मगर उन अपने खुफिया ख़जानों से दो नेमतें ऐसे अता की हैं जिनके हम जितना भी शुक्रगुजार हों उतना कम है। पहली जो नेमत है वो ईमान है। अल्लाह ताला ने जिसको ईमान अता कर दिया यानी उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। दूसरी जो बड़ी नेमत है वो सेहत है, क्योंकि सेहत होने से इंसान ज़िंदगी भर खुश रहता है, दुनिया भी अच्छी लगती है, बड़ी कलरफुल लगती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाने लगे, आप अपनी सेहत के लिए दुआ किया करो। तो ये वो नेमत है जो तमाम नेमतों पे भारी पड़ जाती है, क्योंकि अगर हम सेहतमंद हैं तो हम खुश सलूबी से अपने तमाम फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। अगर हम सेहतमंद हैं तो तमाम मामलात को अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, और अगर हम सेहतमंद हैं तो ज़िंदगी भी हमारे लिए हसीन हो जाती है। और इसके हम अगर अपोज़िट देखते हैं तो अगर कोई इंसान सेहतमंद नहीं है तो वो अपने लिए भी उसको तकलीफ़ दे है और उसके जितने भी अजीज़ व अक़ारब हैं वो भी तकलीफ़ में रहते हैं। अल्लाह ताला ने सेहत का वो नेमत जो हमें अता की है, अल्लाह करे कि वो हमेशा हम सब लोगों के साथ रहे। सेहत बज़ाहिर ठीक आने का नाम नहीं है, बल्कि सेहत चार मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर एक बेहतरीन सेहतमंद इंसान बनता है। जो पहली है जिस्मानी सेहत, फिर जहनी सेहत, फिर तवाज़ुन है जो आपके जज्बात का वो, और फिर मुआशरती हम आहंगी। जब ये चारों पॉइंट मिल जाते हैं तो एक सेहतमंद आदमी नज़र आ रहा होता है। आज इसी सेहत के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, ऐसे डॉक्टर जो माहिर अमराज़ समाअत हैं, यानी कि हमारे जितने समाअत के इशूज़ हैं उन पे भी बात करेंगे, हम जनरल भी बात करेंगे। हम उनका तारुफ़ करवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाहिद राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? आपका आना बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सर, अभी अपना तज़किरा हो रहा था तो उसमें आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो ब्रिटिश हवाला जात से एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनमें एक तो आप हैं, तो दूसरे कौन सा आप हो सकते हैं? अच्छा देखिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह पाक ने 2011 में पाकिस्तान से दो ऑडियोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करवाया जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप इंग्लैंड से पढ़ने गए हैं। तो उसमें एक मेरा सिलेक्शन हुआ माशाअल्लाह, और जो दूसरी खातून थी वो मेरी वाइफ है। ओह, क्या बात है! मतलब आप ही घर के ही वो दो अफराद निकले जो पाकिस्तान से सिलेक्ट होकर ब्रिटिश काउंसिल में गए स्कॉलरशिप के लिए और वहाँ से तालीम हासिल की। जब वहाँ से आप वापस आए तो फिर पाकिस्तान ही में रह गए, पाकिस्तान ही का सोचा? देखिए, जब हम वहाँ जा रहे थे तो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था डाउ यूनिवर्सिटी का कि 30 लाख की डिवाइस जो कान में लगती है वो पाकिस्तान में फ्री शुरू करने जा रहे थे। तो हमें लोगों ने बहुत कहा कि जी आप इंग्लैंड आ गए हैं और मियाँ बीवी साथ हैं, वहाँ रुक जाइए। लेकिन क्योंकि हमारी विजन ये थी कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा फ्री डिवाइस वो जो कॉकलिंग प्लांट कहलाती है वो शुरू करने जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे दिल में बेईमानी आ जाएगी और हम रुक जाएंगे तो आइंदा कोई पाकिस्तानी जब इंग्लैंड आएगा तो लोगों के दिल में शक व शुबात होंगे कि पता नहीं वापस जाएगा ना जाएगा। तो वहाँ से आए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 2012 में डाउ यूनिवर्सिटी में फ्री कॉकलिंग प्लांट जो इस वक्त 30 लाख की डिवाइसेस शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में फ्री लगाई जा रही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे स्टेटमेंट हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि माहिर जो समाअत के अमराज होते हैं वो बेसिकली हैं क्या? जैसे आजकल हमारा बच्चे बड़े सब क्या वो मोबाइल यूज़ फ़ोन करते हैं, तो जब मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर देखा है कि हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हैंड फ्री का लगाना कानों की समाअत के लिए कैसा है? देखिए, समाअत जो है ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ज़ाया होती है या कम हो जाती है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है कि हम अपने हाथ से जो कान साफ़ करते हैं, हमें कभी अपनी चाबी, बालपिन, माचिस की तिली या कोई और नोकदार चीज़ जिससे हम कान का मैल साफ़ कर रहे होते हैं हमें नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से सबसे बड़ा हमारी समाअत का नुकसान होता है। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि अनट्रेंड डॉक्टर के पास जाके आप कान साफ़ करवाने की कोशिश करते हैं, उससे भी कान का पर्दा डैमेज होता है। तीसरा ये कि लाउड नॉइसेस जो हमारी गाड़ियों के शोर, हॉर्न के शोर
یا ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں ہم مشینوں کے شور، یہ ہماری سماعت کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عمر کی وجہ سے ہمارے جتنے سینئر سٹیزن ہیں، بزرگ ہو رہے ہوتے ہیں، 45 سال کی عمر کے بعد پاکستان میں لوگوں کو سماعت کا جو ہے کمزوری، کوئی لیٹر اے مس کر رہا ہوتا ہے، کوئی سی مس کر رہا ہوتا ہے، اس کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم کیونکہ باقاعدگی سے ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور سماعت کے ٹیسٹ کروانے کے حوالے سے اگر ہم اپنے ذہنوں میں، ہمارے جو ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اگر اپنے ذہنوں میں نظر دوڑائیں تو ان کے والد صاحب کوئی ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہوں گے، کوئی دادی ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہوں گی، جب آپ ان سے کہیں گے کہ سماعت کا ٹیسٹ کروائیے تو کہیں گے نہیں بیٹا میرے کان بالکل ٹھیک ہیں۔ ہمارے بزرگ سارے ٹیسٹ کروانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایک سماعت کے ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں خوف ہے کہیں ان کے کان میں آلہ نہ لگا دیا جائے۔ اسی طرح ترقی یافتہ ممالک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو بچہ سنتا نہیں ہے وہ بولتا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد ہر سال بچے کی باقاعدہ سماعت کا ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ اگر اسکول میں کم سن رہا ہے تو کلاس میں پیچھے رہ جائے گا، وہ ڈیلے رہ جائے گا، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جو بچے ہیں ان سب کی سماعت کے باقاعدگی سے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جب بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کی سماعت کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور اگر اس کی سماعت میں کوئی مسائل آتے ہیں تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ اور سماعت کی جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی روشنی میں ضروری نہیں کہ ہیئرنگ ایڈ ہی لگے گا، دواؤں سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، آپریشن سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہاں میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں جس طرح ہم مہینے میں ایک دفعہ باہر کھانا کھاتے ہیں، سال میں ایک دفعہ پکنک بناتے ہیں، تو ہمیں اپنی اور اپنی فیملی کی پردے کی صحت، کان کے پردے کی صحت اور سماعت کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے۔ سر یہ نارمل جو ہے آپ نے ابھی فرمایا کہ بزرگ جب ہوتے ہیں، جب اولڈ ایج میں جاتے ہیں تو کانوں کی سماعت میں افیکٹ آتا ہے، تو یہ ایوریج یہی ہوتا ہے 50 سال 60 سال کے بعد، یا بچپن میں بھی کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے اس وقت 1000 میں سے 3 سے 5 بچے ایسے ہیں جو پیدائشی ڈیف پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بچے ایسے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے، ہمارے ہاں مائیں جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کا سر اگر نیچے ہے تو اس کو کان کا انفیکشن ہو سکتا ہے جس سے سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کبھی کبھی ہیڈ انجری ایسی ہو جاتی ہے جس سے سماعت متاثر ہوتی ہے۔ اور نہ صرف بچوں کا بلکہ نوجوانوں کا 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 25 سال کی، کسی بھی عمر میں ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے، وہ مکمل بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آج کل بچے ہم وہ دیکھتے ہیں، بڑے کیا بچے کیا، ایک لازمی پارٹ بن گیا موبائل، زندگی کا حصہ ہے، اور اس کو جب ہم ڈرائیو کر رہے ہیں یا جب ہم آفس میں بیٹھے ہیں یا ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آواز نہ کوئی اور نہ سنیں، تو پھر ہم ہیئرنگ ایڈز جو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ڈائریکٹ آواز کا ایفیکٹ جا رہا ہے کانوں کی سماعت تک، وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ڈیمیجز کرتا ہے؟ اور اسی طرح اگر میں دوسرا سوال کروں تو یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ٹریفک کا اتنا شور ہوتا ہے، یا کسی میوزیکل پروگرام میں بندہ انسان بیٹھا ہوتا ہے تو اسپیکر، اتنے بڑے بڑے اسپیکر برابر میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ جو نارملی یہ 3-4 افیکٹ ہیں یہ کیوں کر ہو جاتے ہیں؟ مطلب کتنا زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، اور ایک پرہیز ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ دیکھیے ایک قانون ہے 60-60، آپ اگر ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں، ہینڈ فری استعمال کرتے ہیں تو 60 منٹ استعمال کر لیں اور 60 منٹ اپنے کان کو ریلیکس دے دیں۔ آپ کی سماعت کو نقصان وہ ساؤنڈ پہنچاتا ہے جس کو سن کے آپ ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہو، چاہے وہ گاڑیوں کا شور ہو، چاہے وہ میوزک کا شور ہو، چاہے وہ تقریر کا شور ہو۔ اگر آپ کو ڈسکمفرٹ فیل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کی ہیئرنگ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، وہ بھی کنٹینیوسلی اگر آپ 45 منٹ 50 منٹ اس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ہیئرنگ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یا فیکٹریز میں یا ایئرپورٹ کے ارد گرد کام کرتے ہیں یا شور زیادہ ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ ایک ایئر مف آتے ہیں جس سے شور محسوس نہیں ہوتا، وہ آپ اپنے کانوں پہ لگائیں۔ اگر وہ گیجٹس آپ استعمال کریں گے تو آپ کی سماعت محفوظ رہے گی۔ تو آوازوں کی جو، چلو ایک تو شور کی آواز ہے اس میں محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے کوئی بات کہہ دی تو میری آواز ان تک جاری ہو گئی یا وہ بھی نہیں جاری ہوگی؟ دیکھیے جب ایسی جگہوں پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا سا لاؤڈ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس دوران اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی لپ ریڈنگ بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اگر پھر بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہٹا کے ان کی بات سن کے اس کا رپلائی کر دیتے ہیں۔ اور نارملی تو اگر دیکھے جائے تو ٹیکسٹائل کی جیسے آپ نے بات کی، وہاں تو خیر 24/7 والا آپشن ہوتا ہے، وہاں تو شور رہتا ہے، یا جہاں بھی مشینری آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو مشین کا شور تو رہتا ہے۔ ان کی پرابلم تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں تک ایئرپورٹ کا ہے وہ تو کوئی آدھے پونے گھنٹے میں کوئی ایک آدھ جہاز اترے گا، اگر ہم کسی بڑے ایئرپورٹ کی بات نہیں کر رہے تو نارمل ایئرپورٹ پہ تو یہی ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیے ہم نے اے ایس ایف کے اسٹاف کے کان چیک کیے تو جو گراؤنڈ پہ ہوتا ہے
ان میں سے جن کی سروس 10 سال ہو گئی 80% اسٹاف ہے جو کسی نہ کسی لیول پہ کم سن رہا ہے. اسی طرح صحافی حضرات پریس کلب میں جب بھی پریس کانفرنس کہیں ہوتی ہے تو ان کے گرد جو ان کی سیٹنگ ہوتی ہے وہاں اسپیکر لگے ہوتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر. تو ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر ہم احتیاط کریں گے تو اپنی سماعت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اگر کانوں کی سماعت سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل باقی صحت کے حوالے سے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک پرٹیکولر ٹاپک تو ہمارے پاس آج ہے, تو ساتھ ساتھ ہم دوسرے ٹاپک کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ صحت مند ہونے کے لیے جسمانی صحت اور ذہنی صحت کا ہونا ضروری ہے. ذہنی صحت اگر ہم بات کرتے ہیں تو بظاہر تو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, مگر ہماری زندگی میں بہت بڑا ایفیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے. تو اس کو ذہنی صحت کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ سماعت اگر کسی کی خراب ہے تو اس کی جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے, اس کی ذہنی صحت بھی خراب ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی سماعت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اب میں بتاتا ہوں کس طرح. ایک شخص جو کم سن رہا ہے, جب لوگ اس سے بات کرتے ہیں تو اس کو وہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ کوئی ایسا جواب دیتے ہیں جو اس سے ریلیٹیو نہیں ہوتا, تو لوگ ہنستے ہیں, انہیں شرمندگی ہوتی ہے. اور جب لوگوں کو ریلائز ہو جاتا ہے میں کم سننے لگا ہوں تو وہ آئسولیشن میں آ جاتے ہیں, وہ کسی تقریب میں نہیں جاتے کیونکہ لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. تو اس طرح انہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, وہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ڈائبٹک بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بلکہ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں اور کوئی شخص نہیں سنتا ہے, آپ ہارن دے رہے ہیں, تو ہمارے مزاج یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ آگے جا رہے ہیں اور جب گاڑی قریب آئے گا تو یہ ہٹ جائیں گے. ہمارا گاڑی روکنے کا مزاج نہیں ہے اور وہ تو بیچارے سن نہیں رہے ہوتے تو وہ ہٹ ہو جاتے ہیں. تو کم سننے کا تعلق ذہنی مرض سے بھی ہے, جسمانی مرض سے بھی ہے, اور اگر احتیاط نہ کیا جائے تو جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے. اس میں تو شک نہیں ہے, آپ نے ساری باتیں صحیح کہیں. لیکن اگر میں بات کرتا ہوں قوت سماعت کے ساتھ ساتھ دیگر اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں عطا کی ہیں, اگر ہم بینائی کی قوت اللہ پاک نے عطا کی, حس کرنے کی, احساس کرنے کی قوت عطا فرمائی ہمیں, تو بہت سی قوتیں عطا فرمائی. آپ نے جو سلیکشن کی وہ قوت سماعت پہ بات. تو قوت سماعت کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں تب تک بولیں گے نہیں, جب تک بولیں گے نہیں تب تک سمجھیں گے, اور جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک ہم عمل نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو جب یہ پروسیس سارے گزرتے تو آپ نے بنیادی نقطے کو جا کے اٹھا لیا کہ یار مجھے تو قوت سماعت پہ ہی بات کرنی ہے. نہیں, اصل میں دیکھیے مجھے اللہ نے تعلیم جو دی وہ اس شعبے میں دی ہے. میں بائی سلیکشن اس میں نہیں آیا, حادثاتی طور پر اللہ نے چنا ہے مجھے. جس دن کراچی یونیورسٹی میں آڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کے فارم سبمٹ ہوتے ماسٹرز کے لیے, تو میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہ رہا تھا. میرے کچھ دوست تھے جو کرائم رپورٹرز تھے, کچھ پولیس میں تھے جنہوں نے کرمنالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا تھا. تو لاسٹ مومنٹ پہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس ملے کہ سر ہمارے اسٹوڈنٹس پورے نہیں ہو رہے ہیں, اس سال ہمارا سیشن شروع نہیں ہوگا اگر 2 اسٹوڈنٹ کم ہوئے. تو میں اور میری وائف ہم نے وہاں سے فارم ریجیکٹ کر کے یہاں سبمٹ کرا دیا, اور ہم حادثاتی طور پہ آڈیولوجی ڈپارٹمنٹ, یعنی کہ آپ نے تو جذباتی طور پہ قربانی دے کے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اس کو ڈراپ کیا اور دوسروں کی بھلائی کے لیے آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا. اب اس وقت آپ اور آپ وائف, تو یہ اس وقت بھی آپ میاں بیوی تھے؟ جی اس وقت ہم میاں بیوی تھے. اس وقت بھی میاں بیوی تھے. تو آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یار اگر ان کا ساتھ چلے جاتے ہیں تو یہ ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے ماسٹرز ہی کرنا ہے, اگر ہماری وجہ سے 20 اسٹوڈنٹ ان کا سال ضائع نہ ہو جائے. اور باقی جب ہم نے سیشن شروع کیا تو کیونکہ ہمیں اس شعبے کے بارے میں زیادہ نو ہاؤ نہیں تھی, لیکن میرا تعلق سندھ میڈیکل کالج سے تھا, تو میں نے جا کے اپنے ایچ او ڈی کو بتایا کہ سر میں نے اس میں ایڈمیشن لیا. تو بہت خوش ہوئے کہ کرمنالوجی سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں اس وقت فورینسک میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں تھا جس کا کرمنالوجی سے ڈائریکٹ تعلق تھا. اور پھر جب ہم الحمدللہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تو شاید اللہ میں نے چنا ہوا تھا کہ پوری کلاس میں سے ہم دونوں کا سلیکشن ہوا انگلینڈ کے لیے, اور اللہ نے جو ہم سے کام لیا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شو سے پہلے کہ الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہیئرنگ اسکریننگ کر چکے ہیں, اور 6000 سے زیادہ سینئر سٹیزن جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو آلے لگا چکے ہیں. تو کراچی سے لے کے گوادر تک الحمدللہ ہم نے کیمپنگ کی ہے. تو کیمپنگ ماشاءاللہ بڑا لمبا ڈرائیو کیا آپ نے, کراچی سے لے کر گوادر تک گئے, تو مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں آپ جاتے رہے ہوں گے, تو زیادہ افیکٹڈ ایریا کون سا ملا آپ کو؟ ہم نے لاسٹ کیمپ اپنا بدین میں کیا تھا. جی بدین میں جب ہم گئے تھے تو ایک ادارہ ہے MALC, وہ ڈیف بچوں کے شناختی کارڈ پہ کام کرتا ہے. تو وہاں ہم نے 200 لوگوں کی ہیئرنگ اسکریننگ کی جو 200 کے 200 پرفارم ڈیف تھے. تو
یہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ایسا تھا کہ وہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے اور اس سے زیادہ بھی افراد لوگ بتا رہے تھے کہ دور دور سے وہ آ نہیں سکیں، تو 200 افراد کا تو ہم نے ہیرنگ اسسمنٹ کی تھی، تو پتہ لگا ایک ہی پوائنٹ پہ، ایک ہی پوائنٹ پہ، ایک ہی سینٹر پہ جو پرفارم ڈیف تھے۔ مطلب آپ اگر اس کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا جو آپ کو نظر آیا وہ سندھ کا بدین کا حصہ جی، ہے۔ ابھی تک جو ہم نے دیکھا تھا وہ بدین میں ہم نے وزٹ کیا جی۔ اس کے علاوہ ہمارا اس سنڈے بھی کیمپ ہے، تو اس کیمپ میں لوگ آتے ہیں، لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت سن رہے ہوتے ہیں، 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نہیں سن رہے ہوتے، لیکن اکثر ریشو کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں جن کو ہیرنگ ایڈ لگ سکتا ہے اور ہیرنگ ایڈ سے ان کی سماعت بحال ہو سکتی ہے۔ لیکن وہاں جو لوگ تھے وہ صرف وہ لوگ تھے کہ جن کی ہیرنگ ایڈ تو لگاتے لیکن ہیرنگ ایڈ ان کے سننے کے لیے نہیں، ہیرنگ ایڈ جان بچانے کے لیے لگاتے ہیں ان کو۔ اچھا، تو ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ اس سنڈے کو آپ ایک کیمپس لگا رہے ہیں، تو فار جنرل پبلک ہے وہ؟ ہاں، وہ جنرل پبلک۔ اچھا، تو وہ کہاں پہ ہے؟ اگر جتنے ہمارے بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے، اگر کراچی شہر میں سے کوئی آنا چاہے یا کہیں سے بھی کوئی آنا چاہے تو وہ کس جگہ پہ پہنچے کہ آپ سے کم ملاقات تو ہو سکے؟ نارتھ کراچی میں انڈا موڑ ہے، ہاں بالکل، وہاں شیڈ ہاسپٹل ہے۔ شیڈ ہاسپٹل ہے جی، شیڈ ہاسپٹل میں ہم سماعت کا کیمپ لگا رہے ہیں۔ اس سنڈے کو 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہوگا، اور جتنے بھی لوگ آنا چاہیں اس میں وہاں سماعت کے ٹیسٹ فری ہوں گے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اور سینئر سٹیزن ہے تو اس کو ہیرنگ ایڈ فری دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ رعایت کی جائے گی، اور اس میں اگر کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے ہیرنگ ایڈ سے خوش نہیں ہیں، ان کے ہیرنگ ایڈ میں کوئی مسائل ہے تو اس میں بھی ان کی مدد کی جائے گی۔ مطلب وہ چینج کر دیں گے ان کو، یا کچھ اس میں بہتری کا لا کے پھر وہی واپس ان کی ریپیئرنگ کا بندوبست کروائیں گے مناسب پیسوں میں، اور اگر ان کے ویسے ہیرنگ ایڈ میں کوئی ایشو ہے، کسی کو مولڈ کا ایشو ہے، جو ہیرنگ ایڈ یوزر ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے، کسی کو پائپ کا ایشو ہے تو اس کا پائپ، یہ ساری چیزیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ مطلب جتنی ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں گے ان کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا بیرا یا SSR کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی رجسٹریشن کی جائے گی اور ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ شیڈ میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ شیڈ میں ابھی تک ہم 7 کوکلیم پلانٹ کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی باقاعدگی سے انشاءاللہ ہم کوکلیم پلانٹ کریں گے۔ یہ بہت خوبصورت میسج ہے۔ وہ لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جائیں، پیمنٹ کے ساتھ بھی، فری آف کاسٹ بھی، دونوں لحاظ سے بہترین ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی بریک پہ جا رہے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فورم اور میں ہوں مظہر ملک۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی سماعت پہ، تو اعلیٰ سماعت کیا ہے، یہ کب ضرورت پڑتی ہے ہمیں، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ابھی ہم اس لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں اعلیٰ سماعت کی تو بہت سی اقسام ہیں، بہت سی کائنڈز آف ہیئرنگز ایڈز ہوں گی نا، تو اس میں جو ٹاپ 1 ہے وہ کیا ہے؟ بچوں کے لیے کیا کوئی الگ ہوتی ہے، بزرگوں کے لیے کیا کوئی الگ ہوتی ہے، یا اس طرح کا کمبینیشن بن سکتا ہے؟ دیکھیے، اعلیٰ سماعت ایسے بھی ہوتے ہیں جو انویزیبل ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو ایسی جاب کرتے ہیں جو زیادہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں تو ہماری یہ کمزوری ظاہر نہ ہو۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو ڈیوائس لگتی ہے وہ انویزیبل ہوتی ہے، اور پاکستان میں جو انویزیبل ڈیوائس مناسب ہے وہ 45,000 سے لے کے اور اوپر تک ہوتی ہے۔ اچھا، بزرگ جو ہوتے ہیں، بزرگوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ نہ لگے وہ ڈیوائس کے یوزر ہیں۔ بزرگ چاہتے ہیں بس میں آواز سن لوں، مجھے آواز آ جائے۔ تو بزرگوں کو جو عام طور پہ ڈیوائس دی جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، اس میں موبائل کے ہینڈ فری کی طرح ہوتی ہے، وہ ہوتی بھی سستی ہے اور اس میں بیٹری بھی سستی لگتی ہے، اور جب بزرگ کو وضو کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف ہینڈ فری نکالتے ہیں، اس کی انہیں حفاظت کرنا بھی زیادہ آسان ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بچوں کا ہیئرنگ لاس کتنا ہے، لیکن عام طور پہ بچوں کو ہم کان کے پیچھے والی ڈیوائس لگاتے ہیں۔ اچھا، کان کے پیچھے والی ڈیوائس کسی بھی ایج میں لگ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ صرف بچوں کو لگائی جائے، لیکن وہ بچے جو پیدائشی طور پہ ڈیف ہوتے ہیں یا کم سن رہے ہوتے ہیں یا جن کو ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو چھوٹی ڈیوائس سنبھالنا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایج، ان کے پروفیشن اور ان کے ہیئرنگ لاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیوائس سلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت شکریہ آپ کا۔ اب آتے ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ کانوں پہ افیکٹ جو آتا ہے، جیسے کہ موسم چینج ہوتا ہے نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے، جب نزلہ زکام شروع ہوتا ہے تو ساتھ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیئرز، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم سماعت ہماری وہاں پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس تبدیلی جو ہوتی ہے موسم کے اندر، اس کے ساتھ جو یہ افیکٹ آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے،
یہ جو تبدیلی ہے یہ خدا نخواستہ ہیئرنگ لاس نہیں ہے، یہ موسم کا اثر ہوتا ہے ان کے کانوں پہ، اور جو ٹریٹبل ہوتا ہے، جیسے ہمارا نزلہ ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا گلا ٹھیک ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے پردے میں انفلمیشن آ جاتی ہے، چاہے وہ نزلے کی وجہ سے ہو، گلے کی خرابی کی وجہ سے ہو، کان کی اپنی خرابی کی وجہ سے، تو جو پردے کی موومنٹ ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں بات سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی جنرل فزیشین کے پاس، ENT سرجن کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں دوا دیتے ہیں، اس دوا میں جو ہے اگر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دی جاتی ہے، اینٹی الرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے پردہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، ہم نارمل سننے لگتے ہیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ اعلیٰ سماعت کی ضرورت ہمیں جب پڑتی ہے جب ہمارے کان کے 3 حصے ہیں، ایک ہے آؤٹر ایئر، مطلب کان کے یہاں پنا سے لے کے کان کے پردے تک، ایک ہے مڈل ایئر، مڈل ایئر کا جو درمیانہ ہے وہ کان کے پردے کے پیچھے سے لے کے اور اس میں 3 طرح کی بون ہوتی ہیں اس تک، اور تیسرا ہے انر ایئر جس میں ہمارا کوکلیا شامل ہوتا ہے۔ اگر انر ایئر میں پرابلم آتی ہے تو ہمیں لازمی ڈیوائس لگانا پڑتی ہے، لیکن اگر مڈل ایئر اور آؤٹر ایئر میں پرابلم ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ دواؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات اگر مکس ہیئرنگ لاس ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، تو ایک یہ جو ہوتا ہے کہ جب نزلہ زیادہ جم جاتا ہے، ناک سے سانس لینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ ناک کو صاف کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں، تو وہ ایک آواز جو ہے نا، ایک ہوا کا پریشر کان سے بھی نکلتا ہے جی، بیسیکلی وہ کیوں ہوتا ہے، اور اس پہ کیا کان کے پردہ کو ڈیمیج ہوتا ہے یا کچھ چانسز ہوتے ہیں اس کے؟ اچھا دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے کانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے جو پردہ ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے جی، اور بہت باریک جھلی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا پردہ اسٹف ہو جاتا ہے، کان کے پردے کے پیچھے اگر بلغم جمع ہو جائے یا کوئی اور قسم کا فلوڈ جمع ہو جائے تو اللہ میں نے ایک یوسٹیشن ٹیوب نکالی ہے ہمارے گلے کے ذریعے، کان کے پردے کے پیچھے کھل رہی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان یہ ہے کہ جب بچوں کو سر نیچا کر کے دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو اس کا فلوڈ کان کے پردے کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم یہ آپ ناک صاف کرتے ہیں تو ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جو وہاں تک جا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب ہمارے کان کے پردے اسٹف ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹرز، آڈیولوجسٹ یا جنرل فزیشین ہدایت دیتے ہیں کہ جی آپ اس طرح پریشر ڈیولپ کریں، تو آپ جو پریشر ڈیولپ کرتے ہیں پٹک آواز آتی ہے اور پردہ اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے اور آپ صحیح سننے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جی، لیکن اس کا یہ ہے کہ کوئی ڈائریکٹ نقصان نہیں ہے، جو ہی آپ کا وہ پردے کے پیچھے سے فلوڈ ختم ہوتا ہے آپ نارمل سننے لگتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس پردے کے پیچھے کے فلوڈ کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر ایک گرومیٹ لگاتے ہیں، ایک ہلکا سا سوراخ کر کے ایک ٹیوب کان میں ڈال دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ خود ہی نکل جاتی ہے اور ہم نارمل سننے لگتے ہیں۔ یہ بڑی بہترین ٹیکنالوجی ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی اور ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا سر، اگر ہم بات کرتے ہیں کان کے درد کی، کان میں درد ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو اس لیے اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، چلو 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا، کل تک ٹھیک ہو جائے گا، اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے کترا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایسا کر لینا چاہیے کہ چلو 1 دن انتظار کرتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، کان میں جو درد ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے عام طور پہ، تو کان کا درد، دانت کا درد اور گردے کا درد اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، اور عام طور پہ اس کی شدت رات کو ہوتی ہے جی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کان میں درد کے لیے جب میں چھوٹا تھا تو جب بھی میں ہیئر ڈریسر کے پاس جایا کرتا تھا اس کے بعد میرے کان میں درد ہوا کرتا۔ تو آج میں اپنے ویورز کو بتا دوں یہ بات، جب میں آڈیولوجسٹ بنا تو میں نے ان چیزوں کو ریلائز کرنا شروع کیا کہ دیکھیے جب اپنے بچوں کو ہیئر ڈریسر کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہیئر ڈریسر ایک اسپرے کرتے ہیں پانی کا ہمارے بالوں پہ، اب وہ ہیئر ڈریسر بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کان میں بھی چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ پریشر جب کان میں جاتا ہے تو کان میں ہمارے ویکس ہوتا ہے اور ویکس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ویکس پھولتا ہے تو ایئر کنال پہ ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ تو اکثر جب میں بال کٹوا کے آیا کرتا تھا تو میرے کانوں میں درد ہوا کرتا تھا۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو، اپنے پیشنٹس کو، تمام لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں جی جب بھی آپ بال بنوانے جائیں تو کان میں ایک کاٹن رکھ لیں اور ہیئر ڈریسر سے کہیں کہ جو بھی آپ اسپرے کریں کانوں پہ پانی کا تو کانوں پہ نہ جائے، بالوں پہ رہے وہ۔ تو یہ ہے، ایک تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ جب بھی کان میں درد ہو تو آپ کو فوراً کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ کان کا درد کبھی کبھی کسی انفیکشن سے بڑھ کے آپ کی ہیئرنگ بھی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ جس طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے یہ تو نارملی ہر جگہ پہ ہو رہا ہے،
اور کوئی اس کو سیریس بھی نہیں لیتا یا ان کی اویئرنیس نہیں ہے, ان کو نالج نہیں ہے اس چیز کی, تو وہ دیکھا وہ پریشر سے پانی مار رہے ہوتے ہیں بالوں کو گیلا کرنے کے لیے, اور پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ کان کے اندر تک اگر جاتا ہے تو بہت دور تک سفر کر جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر ہو گیا اتفاق سے, مجھے پتہ ہے لیکن میں نے دھیان نہیں دیا وقتی طور پہ, اور وہ پانی چلا جائے, تو پھر ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ دیکھیے پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے کان میں ایسا سسٹم رکھا ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی سوراخ نہیں ہے. اگر ہم نہ کریں یا کسی وجہ سے ہو نہ جائے تو پانی آپ کی ایئر کنال میں رہے گا اور وہ آپ کو انفیکشن کر سکتا ہے. اب آپ یہ کریں کہ ایک سائڈ پہ لیٹ کے کان کو اس طرح کریں تو کچھ پانی اس میں سے باہر آ سکتا ہے. یا پھر کاٹن بٹ نہیں, کاٹن اونلی کاٹن, کیونکہ کاٹن بٹ اگر لیں گے تو وہ سخت ہو جاتی ہے, وہ آپ کے پردوں کو ڈیمیج کر سکتی ہے. وہ کاٹن کو ایک بار ایک سی وہ بنا کے کیا کہتے ہیں آپ لوگ اسے رول کر کے اور اسے کان میں ڈالیں, اور یعنی ہاتھوں سے یوں رول کیا, ایک رسی سی بنا کے اس کو کان میں ڈالیں, اور اس میں وہ پانی جو ہے وہ جذب کرے گی اور وہ باہر آ جائے گا. اسی طرح ایک اہم بات میں آپ کے شو میں ضرور بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنے کان خود صاف نہیں کرنے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کان میں میل آ گیا تو ہم کیا کریں. اللہ نے میل کو اس طرح جنریٹ کیا ہے کہ وہ خود ہی روٹیٹ ہو کے باہر آ رہا ہوتا ہے, اس میں ایک سسٹم اللہ نے لگا دیا ہے. اور جب آپ سو کے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تو کبھی ایسے ذرات آپ کو فیل ہوتے ہیں, لیکن جب آپ وہ ویکس صاف کرنے کے لیے کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں تو جو اس کا روٹیٹ ہونے کا سسٹم وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پیچھے ویکس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو اس کی وجہ سے پھر کیونکہ آلریڈی آپ کے کان میں دو طرح کا ویکس ہوتا ہے, ایک ہیلدی ویکس اور ایک ان ہیلدی ویکس. ہیلدی ویکس تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے کانوں میں اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ کیونکہ پردے کے پیچھے اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی کیڑا مکوڑا اگر چلا جائے تو اس ویکس میں رک جائے وہ. اور ان ہیلدی ویکس وہ ہوتا ہے جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے یا کبھی کبھی کچھ لوگوں میں ایکسٹرا جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے صاف کروا لیں. تو یہ جو ایک سلسلہ عام گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو گھر میں میڈیسن پڑی ہوتی ہیں, کوئی ایئر ڈراپس ہیں یہ آپ ڈال دیں, یہ ٹیبلٹ ہے یہ آپ کھا لیں تو وقتی ریلیف مل جاتا ہے. تو کیا ایسا کر لینے سے بہتر ہے؟ دیکھیے سیلف میڈیکیشن پہ تو ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. تو سیلف میڈیکیشن پہ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے. اس وقت ہم جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے ڈاکٹرز پاکستان میں, ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے دنیا بھر میں آپ ڈاکٹر سے ملنا چاہیں گے تو آپ کو 6 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا, لیکن الحمدللہ پاکستان میں ہم جو لوگ ہیں ہم پاکستان کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اگلے 2 دن میں رابطہ کر لیتے ہیں. اور عام ڈاکٹرز تو ہماری فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں, ہماری کال اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, میرے نہیں سب لوگوں کے. اگر آپ کارپینٹر ہیں تو بھی آپ کے دوست ہیں, آپ اگر الیکٹریشین ہیں تو بھی آپ کے دوست ہیں, آپ اگر کوئی ہوٹل چلا رہے ہیں تو بھی آپ کے دوست ہیں, آپ ریڈی لگا رہے ہیں تو بھی ڈاکٹر آپ کے دوست ہیں, اور آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں وہ, تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بڑی آسانی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں ڈاکٹر جو ہیں وہ اکثریت سے ہیں, کثرت سے مل جاتے ہیں, کہ اویلیبلٹی بہت ایزی ہو جاتی ہے, یا کوئی ایسا پروسیجر یہاں کے پروسیجر میں اور باہر کے پروسیجر میں فرق ہے کہ اتنا ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اور الحمدللہ پھر ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے کہ آن دا پوائنٹ بھی ہمیں مل جاتے ہیں, یا ود ان 1 اور 2 days جو ڈاکٹر سے ہے وہ میٹنگ ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے پاکستانیوں پہ. جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں کبھی آپ ان سے بات کریں گے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں, وہاں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینا بہت لمبی کیو ہوتی ہے. ہمیں الحمدللہ یہ سہولت ہے. ابھی سے آپ پاکستان میں ڈاکٹر زیادہ ہونا کہیں, اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے 20-20 گھنٹے کام کرتے ہیں. دنیا بھر میں ڈاکٹر اتنے گھنٹے اتنا پریشر نہیں ہے ان پہ. ہاں اکثر دیکھا کہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہ جو صبح گیا تو بھی وہی ڈاکٹر موجود ہے, اور اگر شام میں دوبارہ اتفاق ہوتا ہے جانے کا تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہی ڈاکٹرز اور وہی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو تسلسل ہے 8 گھنٹے سے زیادہ کے کام کرنے کا, اس کے بیہائنڈ کیا ہے؟ مطلب لوگ ہائرنگ نہیں کیے جاتے یا اویلیبلٹی کم ہوتی ہے؟ اصل میں دیکھیے یہ تو ہاسپٹلس کی پالیسیز پہ بات ہوتی ہے. ہمارے بھی ڈاکٹر ایک ادارے میں تو 6-8 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں, ادارے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ایسا کم دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 8 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہے ہوں. لیکن وہ کبھی کبھی روسٹر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی ڈاکٹر نہیں آتے تو ان کی جگہ وہ ڈیوٹی کیجولیٹی میں انجام دے رہے ہوتے ہیں, ورنہ جنرل فزیشین جو ہیں وہ مختلف کلینکوں میں مختلف جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں 24 آورز ڈاکٹر مل جاتے ہیں. ہاں یہ تو شکر ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ تقریباً ڈاکٹر جب بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ تو ہاسپٹل کے مینجمنٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اٹس مین کہ وہ اپنی ٹیم کو کیسے لے کے چلا رہی ہے. ہاں ریپلیس ہوتا ہے, لازمی سی بات ہے. اگر آپ کی جگہ پہ کسی اور کو آنا ہے اور کسی ایمرجنسی میں وہ نہیں آ سکا تو آپ ہی سے ریکویسٹ کر لی جاتی ہے کہ آپ ان کی جگہ پہ آج کام کر لیں, تو نیکسٹ ڈے پھر آپ کو ریسٹ دے دی جاتی ہوگی. جی بالکل. دیکھیں تو ایک ادارے کی مینجمنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں ہمیں پاکستان کے جو بڑے سے بڑے ڈاکٹرز ہیں
ہماری رسائی ان تک آسانی سے ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں اللہ کے شکر کی جو باتیں کی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ہم دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اگر وہ پاکستان میں ہے تو ہم جلدی اس سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے اور ہم اپنا کیس ڈسکس کر لیتے ہیں, اور پاکستان میں دکھانے میں کوئی بہت زیادہ فیس بھی نہیں لگتی ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فیس تو ہماری جہاں بھی جاتے ہیں نارمل ہی ہوتی ہے, مگر کہیں کہیں دیکھا گیا کہ فیس بھی بہت ہیوی رکھی جاتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بڑی زیادہ فیس ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے. تو یہ تو باتیں انشاءاللہ پھر کنٹینیو رکھتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شاہد راجپوت صاحب جو آڈیالوجسٹ ہیں. بہت اچھی باتیں سن رہی ہیں, بہت معلوماتی پروگرام چل رہا ہے. امید ہے کہ جتنے بھی آج کان کے امراض ہیں ان پہ ہم بات کریں گے, اعلیٰ سماعت پہ بات ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں مختلف ڈاکٹرز کے امراض کے حوالے سے بھی اور مختلف امراض کے حوالے سے بھی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے اکثر ایکسپیریمنٹ ہے, جب اکثر گزرگاہوں پہ بندہ جا رہا ہوتا ہے تو روڈ کے ایک کنارے پہ کچھ صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں, وہ دانتوں کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں, کانوں کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جانا کیسا ہے؟ دیکھیے جی, یہ تو انہیلدی ہے اور اس سے آپ کی سماعت بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے, پردہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور جو دانتوں کا علاج کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف اگر صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو ہیپاٹائٹس یا جتنی خون کی بیماریاں ہیں, اگر کوئی دانت ایک ہی کسی اوزار سے نکال رہا ہے, کسی ٹول سے استعمال کر رہا ہے, اسی کو اگر اسٹرلائز نہیں کرتا اور دوسرے کو استعمال کر رہا ہے تو ہمارے ویور خود سمجھدار ہیں کہ انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح کان کے حوالے سے بھی اگر صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور ایسے آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اتنے سمجھدار لوگ ہیں. اور سیدھی سی بات اتنی ایک سمجھ لیجئے کہ جو آپ کار چلا رہے ہیں یا آپ بائک چلا رہے ہیں جس کی قیمت 1 لاکھ 2 لاکھ یا 10 لاکھ 20 لاکھ ہے, کیا اس میں آپ پیٹرول کی جگہ کوئی اور چیز ڈالنا, پانی ڈالنا پسند کریں گے؟ تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں, ایک کان کی ایک ڈیوائس 30 لاکھ تک کی ہے, تو کیا اس میں آپ کوئی ایسی چیز ڈالنا پسند کریں گے کہ جس سے وہ آپ کی خراب ہو جائے؟ جس طرح آپ کو اپنی گاڑی کا دکھ ہے تو کیا اللہ کی بنائی اس نعمت کا ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. بیسیکلی اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں, اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں, جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرو تو میں اور دوں گا. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ ہمیں اور عطا کر دیتا ہے, پھر ہم اور شکر ادا کرتے ہیں, وہ ہمیں اور اپنی عطائیں نازل فرماتا رہتا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم بینائی کی بات کریں تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سماعت کی بات کی تو کتنی بڑی نعمت ہے. اور جتنا بھی سرکولیٹڈ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بنایا, یہ وہ مشینری ہے جو فری آف کاسٹ ہے. اور اگر ہم اس کی چھوٹا سا بھی کوئی پارٹ پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اگر ہم ریپلیس کی سوچتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار اس کو کچھ بہتر کیا جا سکتے, تو ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک انسان کتنا قیمتی ہے. ایک چھوٹا سا پارٹ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو ریپلیس کرنے میں یا اس کو ٹریٹمنٹ کرنے میں ہمارا کتنا بڑا خرچہ ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں بہت ہی زیادہ ہے, شکر ادا کرتے رہا کیجئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو صحت میں بہت سی چیزیں آتے ہیں. جسمانی صحت ہے, ذہنی صحت ہے, پھر ایک بات آتی ہے کہ جذبات کے توازن کی. کیا اس اگر جذبات میں چاہ رہا ہوں کچھ اور کرنا اور ہو کچھ اور رہا ہے, یا سامنے سے وہ سامنے رسپانس نہیں مل رہا, یا پیرنٹس میری بات نہیں سن رہے, یا اساتذہ کرام جو ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, تو یہ جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, میں پہلی بات تو صبر اور شکر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے اس بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ شکر کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کان سلامت ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کے کان میں آلے لگوا دیجئے, اللہ نے آپ کو اگر اس قابل کیا ہوا ہے جو نہیں سنتا, تو یہ آپ کا شکر کا انداز ہے. اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کے کان محفوظ رکھے گا. اگر کوئی نہیں دیکھتا اور آپ صحیح دیکھتے ہیں, آپ کی فیملی صحیح دیکھتی ہے, تو کسی ایسے شخص کی آنکھیں لگوا دیجئے, آنکھوں سے بڑا چشمہ, اس کی بینائی بحال کروا دیجئے. اگر آپ کروا سکتے ہیں تو یہ آپ کی بینائی کا شکر ہے. کسی کے ہاتھ میں پلاسٹر کروا سکتے ہیں, کسی کے ہاتھ کی ہڈی جڑوا سکتے ہیں, مطلب کسی کی صحت کا کوئی بھی مدد آپ کر سکتے ہیں, تو یہ ایک شکر ہے. اور
اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی آپ پہ تکلیف آتی ہے اور اس تکلیف کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پہ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ کو یہ چیز شکر اور صبر بہت پسند ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی۔ تو ایک دفعہ میری ایک طالب علم سے بات ہوئی جو کسی مدرسے کا طالب علم تھا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں اور وہ بات صحیح ہو لیکن وہ نہ سمجھ رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے پھر اس طرح؟ باہر تو ہم دیکھتے ہیں جی کالجز میں اور اسکول میں بچے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی شاندار بات کی، انہوں نے کہا جی ہم اپنے استاد کی بات مان لیتے ہیں اور اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو ہمارے لیے یہی سبق ملتا ہے اس دن کے بعد سے کہ اگر ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی جو ہم سے چھوٹے ہیں، اگر ان کی کوئی بات ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوں تو وہ ناراض نہ ہوں، جذباتی نہ ہوں، بلکہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ پاک اگر میں صحیح ہوں اور میری یہ بات ان تک صحیح سمجھ میں نہیں آ پا رہی تو آپ اس میں برکت ڈال دیجئے، اس بات کو میرے لیے اچھا کر دیجئے۔ آپ یقین کریں اس عزت و احترام پہ آپ کو ذہنی خوشی ملے گی اور دلی خوشی اللہ دے دیں گے آپ کو۔ بڑی بات ہے، یہ ہے فرمان برداری کہ اگر ہم پیرنٹس کے حوالے سے یا اساتذہ کرام کے حوالے سے یا کسی سینئر کے حوالے سے کوئی بات ہمیں کہہ دی جائے اور ہم اس کو اس نیت کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں کہ اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے تو یقیناً برکت آئے گی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر رہنا۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات چل نکلی ہماری اخلاقیات کی طرف نکلی تو موقع ملا آپ سے اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیں تھوڑی سی کہ قرآن پاک میں تو حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ آج کل کی جو جنریشن ہے یا پچھلی گزری ہوئی جنریشن کی بھی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ایفیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ اس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ حسب سلوک نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے۔ تو یہ کہاں خامی ہے؟ کیا پیرنٹس اس کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے یا اس کی جو آؤٹ سائڈ آف ہوم جو ہے اس کی وہ تربیت جو ہو رہی ہے گلی کل محلے میں اس کا کوئی فیکٹ ہے؟ اچھا دیکھیے، ہم دوسروں کی بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، میں اپنی ذاتی بات کروں گا۔ میرے والد صاحب پچھلے 3 سال سے بیڈ پہ ہیں۔ جب میرے والد صاحب میرے پاس ساتھ مسجد جایا کرتے تھے تو میں اپنے والد صاحب کے شوز اٹھایا کرتا تھا، رکھا کرتا تھا، اور جب نماز پڑھ کے ہم باہر نکلا کرتے تھے تو میں نیچے رکھا کرتا تھا۔ میرے دوست احباب جانتے ہیں کہ آج میرا بیٹا جو کل انشاءاللہ 18 سال کا ہو جائے گا اور اس کا شناختی کارڈ بنے گا، آج وہ میرے شوز اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اور جو کچھ میں نے کیا، آپ یقین جانیے کہ جب وہ میرے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، میں کچھ غلطیاں کرتا ہوں، تسلیم کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں کبھی رانگ سائڈ ڈرائیو نہیں کرتا، چاہے مجھے 2 کلومیٹر جانا پڑے، کیونکہ میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بچے کو ایسی چیز دینا چاہتا ہوں، جب میں اس کے کالج جاتا ہوں تو پہلے اسکول جایا کرتا تھا تو میں ٹیچر سے ہی بات کرتا ہوں، جی یہ بتائیں یہ پڑھتا کیسا ہے، اور اس کے بعد یہ بتائیں اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کریکٹر اس کا الحمدللہ 110% ہے۔ میں کہتا ہوں اگر 3rd پوزیشن بھی آتی ہے کلاس میں، 3 نمبر بھی آتا ہے تو مجھے منظور ہے، کردار سازی اس کی بہترین ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اور بات بتاؤں اپنے بیٹے کے کردار سازی کے، وہ حافظ ہے ماشاءاللہ۔ 6 سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ تراویح پڑھانے لگے تھے تو میں نے کہا بیٹا تمہارے لیے 1 لاکھ روپے رکھے ہیں، تراویح کے بعد ہم ایک اچھا سا کھانا کریں گے، جب تراویح کا اختتام ہوتا ہے تو کھانا کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا باپا کیا آپ نے اس کی زکوٰۃ نکال دی ہے؟ کیا بات ہے! ابھی انشاءاللہ وہ اس سال حج کرنے جائے گا، اس کی فرمائش تھی بابا میں اکیلا حج کرنے جاؤں گا۔ 25 تاریخ کو کل انشاءاللہ وہ 18 سال کا اس کا شناختی کارڈ بننے کے قابل ہوگا اور انشاءاللہ وہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو ویژن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے وہ عمل کریں، بچے وہ نہیں کرتے جب ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے وہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچے کہنے سے کر رہے ہوتے تو کوئی بچہ برا بچہ نہیں ہوتا، کوئی بچہ چور نہیں ہوتا، کوئی بچہ ڈاکو نہیں ہوتا۔ کیونکہ بچے زیادہ آبزرو کرتے ہیں، جیسے وہ سامنے والے کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں پھر ویسے ہی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ٹائم ذرا مختصر ہوتا جا رہا ہے، تو ایک کوئی ایسا میسیج دے دیں کہ جو جنرل فزیشین کے حوالے سے بھی ہو، ایک پیرنٹس کے حوالے سے بھی ہو کہ اور ایک بچے کے حوالے سے بھی ہو، کیونکہ ہم تینوں مراحل سے گزر رہے ہیں، کچھ سے گزر چکے ہیں، تو کیا میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ ہمیں اچھا بیٹا بننا پڑے گا، ہمیں اچھا ابا بننا پڑے گا، ہمیں اچھا فزیشین بننا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا اس قوم کے لیے،
اس ملک کے لیے جب تک ہم اپنی قربانی نہیں دیں گے. انسان جب تک اپنے آپ کو مارے گا نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے جتنے بھی آپ لیڈر دیکھ لیں جن کا آج ہم نام لیتے ہیں, انہوں نے سب نے قربانیاں دی ہیں, کچھ نے جانے دی ہیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے. بہت شکریہ آپ کا. وقت بڑا مختصر تھا, باتیں بہت سی باقی رہ گئی ہیں, انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کریں گے. بات کنکلوژن کروں تو یہ نکلی کہ ہم نے صحت سے شروع کی. صحت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اپنی صحت کی خود حفاظت کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ابھی اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کمنگ پروگرام میں. تب تک کے لیے حضرت ملک کو اللہ حافظ.